बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 7 शेयर करनी है। शहबाज शरीफ साहब के 2 वज़ीर अचानक मुस्ताफ़ी हो गए, ये क्या चक्कर है? इमरान ख़ान ने फवाद चौधरी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगा दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पर भी बात करेंगे। एक कौमी टीम की ख़ातून खिलाड़ी 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार, इस पर भी बात करेंगे। नजम सेठी साहब ने हथियार डाल दिए हैं और साथ ही शुजात हुसैन साहब ने, चौधरी शुजात हुसैन ने जेल में चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की है, इस पे बात करेंगे। और एक मेयर की मेज़बानी करने पर वज़ीर फ़ारिग हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। मैंने पीपल्स पार्टी को मशवरा दिया है कि आप तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर लो, ये क्या चक्कर है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भाई, हमने 100 यतीम बच्चों को स्कूल भेजना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम और आपका तावन जारी है। साथ ही 200 यतीम बच्चियों और बेवाओं को हमने मशीनें भी देनी है, सिलाई मशीनें। और आपका कुर्बानी का जो जानवर है वो जल्द अज जल्द इस नंबर पे आप रब्ता करें, क्योंकि फिर टाइम बहुत कम है। आ जाएँ भाई, शहबाज शरीफ साहब के 2 वज़ीर अचानक मुस्ताफ़ी हो गए हैं, ये क्या चक्कर है? एक ओन चौधरी साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं, वो मुशीर थे सियाहत के और खेलों के शहबाज शरीफ साहब के। और दूसरे नुमान लंगड़ियाल साहब, वो मुआविन ख़ुसूसी थे, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। क्यों? ये दोनों बंदे IPP यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने ज्वाइन की हुई थी। अब बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के दोस्त ख़ास तौर पे, और वो कह रहे थे कि जनाब ये क्या चक्कर है कि ओन चौधरी साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, यानी कि मुशीर हैं सियाहत के और खेलों के। नुमान लंगड़ियाल उनके मुआविन ख़ुसूसी हैं और वो उधर IPP के भी मेंबर हैं। IPP को उनकी इत्तेहादी भी नहीं है, तो ये क्या? IPP के सदर अलीम ख़ान साहब ने इन दोनों लोगों को हिदायत की कि फ़ौरी तौर पे आप काबीना से निकलो, और उन्होंने काबीना से कहा है कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ओन चौधरी साहब ग़ालिबन लंदन में हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आते ही अपने सदर की हिदायत के मुताबिक काबीना से इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो ये वो सूरत हाल है, जो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। और साथ ही हुकूमत भी और साथ ही जहांगीर तरीन भी, वो भी ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन के लोग भी कि कोई इसका खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि हम इत्तेहाद कर भी सकते हैं नून लीग के साथ। यानी नून लीग के लोगों की भी यही एक कुछ बयानात आए हैं कि ये अपने ही लोग हैं ठीक है ना। तो बहरहाल ये वो 2 मुशीर, एक मुशीर और एक मुआविन ख़ुसूसी। इमरान ख़ान ने फवाद चौधरी से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगा दी इस्लामाबाद। ये बड़ा दिलचस्प एक वाक़या है। इमरान ख़ान अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, संजीदा भी हैं, ठीक है ना। उनका नाम है नासिर इकबाल साहब, और आपने देखा होगा उनका मुख्तलिफ़ वीलाग्स में भी, वो दूसरों के साथ बैठ के भी वीलाग्स करते हैं। तो खैर उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब आए, तो उनको, क्योंकि वो लाहौर से आए, उम्र का तकाज़ा भी यही होता है, और तो उनको कॉल ऑफ नेचर आ गई, उनको वाशरूम जाना था और वो गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग बनी है शाहराह दस्तूर पे, बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ी ज़बरदस्त ग्रैंड बिल्डिंग है। तो वो गए कि जनाब चीफ़ जस्टिस साहब के सेक्रेटरी के रूम में, और उनसे कहा कि उनसे वो आके किसी और ने बात की, उनके वकील ने, कि जी वो वाशरूम जाना चाहते हैं। तो वो वाशरूम चले गए, आगे बैठे। जब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी आप इधर ही बैठ जाएं, तो जब वो उधर बैठे तो उन्होंने, नासिर इकबाल साहब कह रहे हैं कि 2 लोग आए जो कि वही उनके अपने मुलाजमीन थे। तो वो सेक्रेटरी साहब से उन्होंने इजाज़त चाहिए, उनके हाथ में फ़ाइलें थीं, और उन्होंने कहा कि जी हमने कोई चीफ़ जस्टिस साहब से कोई चीज़ दस्तखत करवाने। जैसे ही वो अंदर गए तो इमरान ख़ान साहब ने ये सोचा कि भाई ये कोई इंटेलिजेंस वाले हैं और ये मेरी गिरफ़्तारी की इजाज़त लेने आए हैं चीफ़ जस्टिस से। तो इमरान, वो कहते हैं कि सेक्रेटरी को धक्का दे के जिस तरीके से इमरान ख़ान ने तेज़ दौड़ लगाई,
انہوں نے فواد چودھری سے بھی زیادہ تیز دوڑ لگائی اور وہ سیدھا چیف صاحب کے آفس میں چلے گئے۔ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یعنی یہ وہ بندہ ہے جو روز ہی اپنے یوتھیوں کو سبق دیتا ہے کہ جی آپ نے موت سے ڈرنا نہیں۔ اچھا، یوتھیے بھی وہ عقل سے فارغ مخلوق ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے موت سے نہیں ڈرنا، خود بالٹی پہن کے آ جاتا ہے۔ کل جب آج یہ آ رہے تھے یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے، تو پھر اس کے بعد جو کل غالباً وہ ایک انہوں نے خطاب کیا سوشل میڈیا پر، اور پھر سے وہی انتشار کی، انہوں نے انتشار پر اکسایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے خدشہ ہے کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے، اور اگر یہ مجھے گرفتار کر لیں تو پھر یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کس طریقے سے وہ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ ریلیجس کارڈ کھیل رہے ہیں۔ آپ کے ایمان کا امتحان ہے، بس آپ نے موت کا خوف اور خوف کے بت توڑنے ہیں، تو یہ اس طریقے سے آپ نے نکلنا ہے۔ آپ 25 کروڑ لوگ ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا وہ کلپ، آپ نے وہ دیکھا ہوگا، 25 کروڑ لوگ ہیں، تو آپ نکلیں، جب تک آپ نکلیں گے نہیں تو تب تک آپ کے اوپر یہ چور اور یہ ڈاکو یہ مسلط رہیں گے۔ ایک دفعہ وہ پھر اکسا رہے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے۔ جب وہ پکڑے جاتے ہیں، جب وہ ذلیل ہوتے ہیں، آج ان کے ماں باپ چوکوں چوراہوں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہمارے بچوں کو ورغلایا، تو جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ مکر جاتا ہے، اور جب وہ اپنا کہیں یہ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں گرفتار کر لیے جاؤں تو آپ پھر سے نکلو اور پھر وہی اودھم مچاؤ۔ ایک قومی ٹیم کی خاتون کھلاڑی ہیں، 9 مئی کے واقعات میں وہ گرفتار ہو گئی ہیں۔ ان کا نام ہے شمائلہ ستار، اور وہ فٹ بال ٹیم کی پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم کی یہ کھلاڑی ہیں۔ اور جناب یہ جو ہے نا شمائلہ ستار صاحبہ، یہ گول کیپر ہیں ہماری، ٹھیک ہے نا، فٹ بال۔ کیسے کیسے لوگوں کو عمران خان نے دہشت گرد بنا دیا، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اگر آج سے یقین کیجئے کہ 4-5 سال پہلے بھی سوچتے کہ یار کوئی شدت پسندی، کوئی فنڈامنٹلزم، کوئی اس طرح کی شر پسندی یا کوئی اس طرح کی بنیاد پرستی، یہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ جو مذہبی رجحان سے زیادہ قریب ہیں، جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں، جو فلاں کہ میں اب کسی کا نام نہیں لیتا، وہ فلاں مسجد سے فلاں۔ خان صاحب کا وہ کمال ہے، خان صاحب نے ان یوتھیوں اور یوتھنیوں کو دہشت گرد بنا دیا ہے کہ جو بالکل برگر کلاس، جو بالکل جناب اس طرح کی کلاس۔ اب وہ آپ بتائیں کہ جن کے اب وہ خدیجہ شاہ ہیں جن کا ایک بہت ہی مشہور و معروف کپڑوں کا برانڈ ہے۔ اب اس طرح کے لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے وہ کپڑوں کے برانڈ اور اس طرح کے لوگ کیا لگیں دہشت گردی کے اور ڈنڈا اٹھانے کے اور گالیاں دینے کے، چاہے وہ یوتھی اور یوتھنیاں لندن میں ہوں چاہے پاکستان میں ہوں۔ خان صاحب نے ان کی زبان بھی بگاڑ دی ہے، خان صاحب نے ان کا اخلاق بھی بگاڑ دیا ہے، خان صاحب نے ان کا کلام بھی بگاڑ دیا ہے۔ خان صاحب نے وہی بات ہے جیسے بالکل کسی نے سچ کہا ہے۔ کسی دوست نے مجھے میسج کیا کہ نقوی صاحب یاد رکھیے گا کہ شیطان کا بگاڑا ٹھیک ہو سکتا ہے، عمران کا بگاڑا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نجم سیٹھی صاحب نے ہتھیار ڈال دیے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ نجم سیٹھی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے، سلام ایوری ون، I don't want to be a bone of contention between آصف زرداری and شہباز شریف۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان میں کوئی جھگڑا یا تنازع نہیں پیدا کرنا چاہتا، میں تنازع نہیں بننا چاہتا۔ Such instability and uncertainty is not good for PCB۔ یہ ایسا عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال پی سی بی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ Under the circumstances I am not a candidate of chairmanship of PCB۔ ان حالات میں میں پی سی بی کے چیئرمین کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں۔ گڈ لک ٹو آل اسٹیک ہولڈرز، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو میں گڈ لک کہتا ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب کا پھڈا چل رہا تھا، پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ذکا اشرف کو بنایا جائے پی سی بی کا چیئرمین، جہاں تک وہ ریزسٹ کر سکتے تھے یا انہوں نے کوشش جو کر سکتے تھے۔ آخر کار شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ زرداری صاحب کو منائیں، تب تو آپ رہ سکتے ہیں۔ زرداری صاحب کو منانا تو دور کی بات،
زرداری صاحب نے انہیں ملاقات کا ٹائم بھی نہیں دیا، اور پیپلز پارٹی کے وزیر احسان مزاری صاحب جو بین الصوبائی کے وزیر ہیں وہ مسلسل کہتے رہے کہ جی سیٹھی صاحب کو جانا ہوگا، ذکا اشرف کو آنا ہوگا، اور یہ طے ہوا تھا کہ جب پہلے ہم آئے تھے یہ طے ہوا تھا کہ جی اس طریقے سے کہ جن کے پاس یہ وزارت ہوگی پی سی بی کا چیئرمین بھی وہی لگائے گا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ جو ہے نا، اور چونکہ یہ وزارت ہمارے پاس ہے تو نجم سیٹھی صاحب تو اس لیے آئے ہی نہیں تھے، آج وہ امیدوار بن گئے ہیں چیئرمین شپ کے، چیئرمین ذکا اشرف ہوں گے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ طے ہوا تھا تو ایسے ہی ہے، اسی طرح ہونا چاہیے، معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ایک آپ کو یاد ہے ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ ہر بندہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی آف دا ریکارڈ بھی کچھ نے تو ٹی وی کی اسکرینوں پہ بھی مانا کہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہوگا، یہ جب وہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین کا امیدوار بنایا گیا تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ سینٹ میں جو لیڈر آف اپوزیشن ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا، لیکن جب یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن ہار گئے یا ہروا دیے گئے، اس وقت پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لیا عمران خان سے بھی بڑا، اور لیڈر آف اپوزیشن مختلف دوسروں کے ساتھ مل کے، باپ پارٹی اور ادھر ادھر کے ساتھ مل کے انہوں نے شیری رحمان صاحبہ کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ پی ڈی ایم سے بھی نکالنا پڑا ان کو، پی ڈی ایم سے بھی وہ نکل گئے، اور لیکن اس معاہدے کو توڑا۔ زرداری صاحب کے ہمیں وہ الفاظ بھی یاد ہیں کہ یہ معاہدے کو قرآن و حدیث نہیں ہوتے، اگر اسی طریقے سے کوئی زبانی کلامی بات ہوئی میں کہتا ہوں اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور قدر ہوئی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، اس چیز کو بون آف کنٹینشن نہیں بنانا چاہیے تھا، اور سیٹھی صاحب نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ چودھری شجاعت حسین کی جیل میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات بڑی اہم ہے، جب وہ ملاقات کر کے نکلے ہیں تو چودھری شجاعت حسین صاحب سے صحافیوں نے پوچھا کہ جی آپ کی ملاقات کیسی رہی وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی بہت پریشان ہیں، بہت بیمار ہیں، ان کے پیر بھی سوجے ہوئے، اور وہ بہت ہی، تو اس وجہ سے وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی کیا چودھری صاحب چھوڑ رہے ہیں، کاف لیگ میں آ رہے ہیں؟ تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ وہ چودھری صاحب تو پہلے ہی ہماری اپنی پارٹی میں ہیں، ہماری پارٹی میں ہیں۔ جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ جی وہ تو صدر ہیں پی ٹی آئی کے، اور کیا وہ کاف لیگ میں آ رہے ہیں، تو وہ مسکرا دیے، اور کچھ صحافیوں نے اور کچھ نیوز ایجنسیز نے، کچھ نیوز چینلز نے، نیوز ویب سائٹس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب دوبارہ کاف لیگ میں آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ہی چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان سے ملاقات کی، چند گھنٹوں کے اندر اندر چودھری پرویز الہی کو جیل میں بی کلاس مل گئی، جو ان کا خدشہ، ان کا جو گلہ تھا، شکوہ تھا کہ جی مجھے تو انتہائی ناگفتہ بے حالت میں جیل میں رکھا گیا، مجھے دوائیاں بھی نہیں دی گئیں، 6x6 کا ایک سیل ہے جس میں میں رہتا ہوں اور جس میں مجھے قید کیا گیا، اب بی کلاس ہے، اب بی کلاس میں مزے ہوں گے، بی کلاس میں ملازم شلازم بھی ملے گا، اے سی شیسی بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے ہی وہ گئے تو کچھ تو ہے ڈیفینیٹلی، یہ نہیں ہے کہ کچھ بالکل ہی نہیں ہے، کچھ ضرور ہے۔ آ جائیں بھائی، میں نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیں، یہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا۔ پچھلے دنوں ان کے والد صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد چھوڑا گیا۔ اس وقت وہ عراق میں تھے، ادھر ہی سے انہوں نے 3-4 ٹویٹس کیے اور نے کہا کہ میرے والد کو گرفتار کیا گیا۔ اب تو میرا بھائی بھی نہیں ہے پی ٹی آئی میں، وہ بھی آزاد الیکشن لڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، اس کا اپنا نشان اب بھی چھتری ہے، تو وہ کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ میں بھی پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، میرا والد 15 سال ہو گئے ہیں وہ سیاست چھوڑ چکے۔ آج انہوں نے وجہ بتائی، انہوں نے کہا میں نے یہ بیان دیا اور میں نے یہ مشورہ دیا تھا، پیپلز پر مشورہ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لو، بس میرے اسی بیان کی وجہ سے میرے والد کو بھی گرفتار کیا گیا، اور میرے اسی بیان کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی بے بس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں، میں سیاست چھوڑنے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ ندیم افضل چند صاحب، آپ نے یہ مشورہ دیا، زرداری صاحب تو وہ ہیں کہ وہ ان کے اشاروں کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہلاتے۔
ہمیں یاد ہے رضا ربانی صاحب کو دوسری دفعہ چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے نون لیگ نے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر رضا ربانی صاحب کو آپ چیئرمین سینٹ بنائیں تو ہم اپنا امیدوار بھی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، میں رضا ربانی کو نہیں بناؤں گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ تو بھائی آپ کو اپنے چیئرمین کا نہیں پتہ وہ کن کے اشاروں پہ چلتے ہیں؟ آپ ایویں بادشاہ بندے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو میں نے مشورہ دیا پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو سرکار کچھ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بھی ہے، وہی فہد حسین صاحب والی بات ہے کہ پاپولر پالیٹکس میں کچھ بھی ہو، جو پاور پالیٹکس ہے وہ عمران خان ہار چکے ہیں، اور وہ جو صفحہ ہے وہ کہتے ہیں وہ صفحہ پھٹ نہیں گیا، جو ایک صفحہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا صفحہ تھا وہ پھٹ نہیں گیا، وہ جل گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں پھٹ جانا تو دوبارہ کوئی اس کے جڑ جانے کا امکان ہوتا، لیکن اب وہ جل گیا ہے صفحہ، اب نہ شارٹ ٹرم میں اور نہ میڈیم ٹرم میں ان کا کوئی امکان نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑنے کا، اور یہ پکی بات ہے۔ اب آ جائیں جناب کہ ایک میئر کی میزبانی پر وزیر فارغ ہو گیا۔ یہ کون سا میئر تھا اور کون سا وزیر تھا؟ یہ بیلجیم کا وزیر تھا، اور یہ شہری معاملات اور شہری آزادی اور اربن افیئرز کا وزیر تھا، اور غالباً پاسکال ان کا نام ہے۔ اور جناب یہ برسلز میں ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے، پوری دنیا کے میئرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اربن ڈیولپمنٹ، اربن افیئرز، اس کے بارے میں کہ جو شہری معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس نے ایران کے اور روس کے میئر کو بھی، تہران کے اور ماسکو کے میئر کو بھی انہوں نے، پوری دنیا کے میئر آ رہے تھے وہاں پہ، 3 دن 3 روزہ یہ کانفرنس ہوتی ہے، تو اس نے بلا لیا، اور پھر بلانے کے بعد جب وہ کانفرنس ختم ہو گئی تو اب اس پر اتنی تنقید شروع ہو گئی کہ اس کو وزیر صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے کہا ہم یہاں کہتے ہیں کہ بڑی تنگ نظری ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تنگ نظری وہاں بھی ہوتی ہے۔ جی، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی کوئی خوش مزاج اور اتنے ہی براڈ مائنڈڈ اور اتنے ہی بڑے دل والے ہیں۔ یہ آپ تنگ نظری دیکھیں کہ ایک میئر کو، اچھا ان کو خود اپنی حکومت نے، اسی وزیر نے ہی انوائٹ کیا، وہ خود نہیں گئے، لیکن جب وہ کانفرنس ختم ہوئی اتنا پریشر بڑھا کہ اس وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ کچھ چیزیں میں پڑھتا ہوں نا اسی طرح سے انٹرنیشنل میڈیا میں، پچھلے دنوں ایک میں خبر پڑھ رہا تھا، ایک خاتون، آسٹریلیا کی خاتون تھی، ان پر اپنے 4 بچوں کو قتل کرنے کا الزام تھا کہ اس کے بچے 9 ماہ سے 19 ماہ تک وہ زندہ رہتے اور پھر اس کے بعد وہ اچانک مر جاتے۔ تو اس کے شوہر نے، اس خاتون کے شوہر نے کہا کہ میرے بچوں کو میری مسز نے قتل کیا، میری بیوی نے، میری بیگم نے، اور پھر اس کے بعد جناب وہاں سے یہ ہوا کہ وہ گرفتار ہو گئی۔ 20 سال تک وہ خاتون جیل میں رہی، 20 سال تک، آسٹریلیا جیسا ملک، ٹھیک ہے، 20 سال تک وہ جیل میں رہی۔ 20 سال کے بعد ایک میڈیکل بورڈ بنا جو سائنٹیفک بورڈ تھا، اس نے یہ فیصلہ دیا کہ ایکچولی وہ بیچاری ہر پیشی پر چلاتی چیختی کہ میں بے گناہ ہوں، میں اپنے بچوں کی قاتل نہیں ہوں، اور لیکن وہ کوئی بنی 20 سال تک آپ نے ایک عمر، کسی کی عمر تباہ کر دی۔ پتہ نہیں وہ کتنے کی ہوگی، غالباً وہ 20s میں تھی تو وہ 40s میں جا کے نکلیں، یا وہ 30s میں تھی تو وہ 50s میں جا کے نکلیں۔ 20 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ چیختی چلاتی رہیں کہ میں اپنی بچوں کی قاتل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی 20 سال کے بعد ایک بورڈ بنا، میڈیکل بورڈ، سائنٹیفک بورڈ۔ اس بورڈ نے یہ فیصلہ دیا کہ ایکچولی جو ان کے بچے ہیں ان میں ایک خاص قسم کی بیماری ہے کہ جو اس ایج سے اس ایج تک وہ مر جاتے ہیں وہ، اور ان میں یہ میڈیکل سائنس نے اور یہ میڈیکل بورڈ نے، اور وہ باہر نکلیں تو وہ سائنس کی شکر گزار تھیں، وہ میڈیکل کی شکر گزار تھیں، لیکن جو اس کی زندگی کے 20 سال تباہ برباد ہو گئے اس کا حساب کون دے گا؟ پھر میں سوچ رہا تھا کہ ہم تو اپنے ہاں یہاں روتے ہیں، ہم تو اپنے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب 2 بھائیوں کو، یہ کچھ عرصہ پہلے، 2-4 سال پہلے 2 بھائیوں کو سپریم کورٹ نے رہا کیا، پتہ چلا وہ تو آلریڈی تختہ دار پر جھول چکے ہیں۔ ہم تو اپنے نظام انصاف پر اس طرح سے آنسو بہاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یار باہر بھی یہ حالات ہیں،
बार भी हमें नहीं पता। और वाकई इसी तरह से है कि जी नवाज शरीफ साहब आज अहल हो जाए, मैं कहता हूँ आज उन पर मुकदमा ख़त्म हो जाए। 2017 में उनको नाअहल किया गया, फिर उसके बाद उनकी कन्विक्शन की गई, 2023 आ गया। ये 6-7 साल जो उसके बर्बाद हो गए, इसका हिसाब कौन देगा? सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं है, जहांगीर तरीन साहब भी है, और भी अगर कोई है तो उनका भी। तो इसी तरीके से यहाँ पर जेलों में लोग होते हैं जो 30-30 साल तक रहते हैं मामूली मुकदमात में आके, फिर वो बाइज़्ज़त, हम कहते हैं जनाब, वो मीडिया में खबरें लगती हैं बाइज़्ज़त बरी हो गया, अगलों की ज़िंदगी तबाह हो गई, अगलों की पगड़ी उछाली गई, उनकी इज़्ज़त बर्बाद हो गई, उनका टाइम बर्बाद हो गया, उनका वक्त, उनके बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन ये निज़ाम इंसाफ है, इस पे इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए, चाहे किसी भी मुल्क का हो। जब वो बरी होते हैं साथ लिखा जाता है एक्विटेड ऑनरेबली, बाइज़्ज़त बरी हो गई या बाइज़्ज़त बरी हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।